بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان مني تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحكام، لكن لنري معالم دينهم ونظهر الإصلاح في بلاده ويأمن المظلومون من عناده ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. صلاة حسین کی یاد منانے کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنا سرمایہ صرف کرتے ہیں اس حسین کی اتنی ساری مصیبتیں کس لیے برداشت کریں؟ اسی لیے کہ ہم ان پر آنسو بہائے ہوئے، اتنی مصیبتیں کسی پہ نہ پڑیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یوم کیومک یا ابا عبد اللہ، اے مولا حسین آپ کے دن کا کوئی دن مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جتنی مصیبتیں عاشور کے دن پڑ گئی اس کا کوئی جواب، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ساری مصیبتیں حسین نے کس لیے برداشت کی؟ کیا وہ گھیر کے مار دیا گیا کہ کہیں جا رہے، یا جان بوجھ کے گئے تھے؟ پتا تھا کیا ہونے والا؟ گھیر کے مار دیا جانا قابل افسوس تو ہوتا ہے، لیکن اس سے انسان کی پیغام کو سبق نہیں دیتا۔ امام حسین جان بوجھ کے گئے، مقصد کیا ہے امام حسین؟ کیا امام حسین اور یزید میں کوئی سیاسی جنگ تھی؟ معاویہ یزید کے بعد میں امام حسین کے بھائی امام حسین کی حکومت چھینی تھی، اور امام حسین کو موقع اچھا لگا یزید کی حکومت چھیننے میں، اس لیے کہہ کہ مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے، کچھ اور مقصد ہے۔ الحمدللہ حسین ابن علی نے قدم قدم پر اپنا مقصد عوام سے خطاب کر کے بھی مقصد بیان کیا، اللہ سے بھی خطاب کر کے مقصد بیان کیا۔ عوام سے خطاب کر کے تو اپنی بات چھپائی جاتی ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں کچھ، لیکن یہ انسان اللہ سے خطاب کرتا ہے نہیں، وہاں کو چھپایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ دل کے چھپے ہوئے بھید سے ہی آگاہ ہے، اس سے نہ چھپانا۔ اللہ سے خطاب کر کے نام فرماتا اللہم انک تعلم، یہ اللہ مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے، انہ لم یکن ما کان منی تنافسا فی سلطان، ہم نے جو بھی قدم اٹھایا جو اس کے اندر کیا ہے اس کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، کسی کی حکومت
कंपटीशन करना नहीं है। यजीद को मिले या हमें इलेक्शन होता है दोनों पार्टियों को लगाती नहीं, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। वला इल्तिमासन मिन फुरूरिल क़दा, और ना हमारे दुनिया हासिल करने की जाऊंगा लड़ूंगा हमारे गनीमत के लिए, जब पावर में आ जाऊंगा खूब कमाएंगे। होता है ना, इतना इलेक्शन का खर्चा होता है, जीतने के बाद 10 गुना कमा लेते। मेरा मकसद ये नहीं, मैं कमाने नहीं आया हूं, लुटाने आया, कुर्बानी देने। क्या मकसद है आपका? ना पावर आपका मकसद है, ना दौलत आपका मकसद है। मकसद क्या है? बेमकसद तो नहीं है। अक्लमंद आदमी कोई काम के मकसद तो नहीं करता, कोई ना कोई उसका मकसद होता है। दुकान पे जाते हैं, आपका मकसद है। मजलिस में आते हो, आगे ये तो है मकसद। मकसद तो है ना, बिना मकसद तो यहाँ नहीं ला करके बैठे हैं, मकसद है आपका। इमाम हुसैन का मकसद क्या था? मकसद मेरा ये है तेरे दीन की निशानियों को पुकारना, दबा दी गई है, छुपा दी गई है, ऊपर बढ़ता जा दिया गया है। वो निशानियां अगर तूने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए मौजूद की थी, अलामतें लगाई जाती है ना, गाड़ी आप चलाते हैं जगह जगह ट्रैफिक की अलामत निकली जाता है, घूम रहा या बाएं घूम रहा, यहाँ खतरा है, ये एक्सीडेंट एरिया है, होता है ना। अल्लाह ने भी निशानी लगाई थी बताने के लिए, देखो ये रास्ता जन्नत को जाता है, ये रास्ता जहन्नम को जाता है। बड़े बड़े बोर्ड अंबिया के जरिए अल्लाह ने अपने रास्ते पर लगाया था। बनी उमैया ने क्या किया? बोर्ड चेंज कर दिया, बोर्ड चेंज कर दिया था। जन्नत वाले रास्ते पर लिखे थे जहन्नम का रास्ता, जहन्नम के रास्ते पे लिख दिया था जन्नत का रास्ता। सब लोग जन्नत जाना चाहते थे, जन्नत की शौक में चले गए जहन्नम की तरफ। हुसैन ने कहा उस बोर्ड को फिर से असली जगह पर लगाने के लिए लाके नूरे या मआल मदीन एक सलाम पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी बेहतर अंदाज में सलाम तेरे शहरों में, तेरे मुल्क में जो बदुल्मानी फैली हुई है, फित्ना फसाद का जो बाजार गर्म है, जो तबाही और बर्बादी का दौर है, हम इसे इसकी इस्लाह करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि आज तेरे बंदे जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, इंसानियत कराह रही है, इंसान दर्द और तकलीफ में मुब्तला है, उन्हें चैन नहीं, उन्हें सुकून नहीं है। हम तेरे बंदों को अमन और अमान फराहम करना, ये मेरा मकसद है। बंदों को परेशान नहीं करना है, उनको अमन और अमान की जिंदगी देना है। वयुहबला बिफराइदिका वसुननिका वअहकामिक। दीन फकत अकीदे का नाम नहीं है कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया काम दवा नहीं। दीन अकीदे के साथ अमल करना। आमनु व अमिलु सालिहा, हर जगह जहां पर ईमान है वहां पर अमल सालिह भी है। ये हर बेकार के वैसे है कि ईमान मुकद्दम है कि अमल तफादु के वैसे। अगर ईमान नहीं है तो अमल होगा ही नहीं। अमल तर्जुमान ईमान, अमल से पता चलता है कि आपका अकीदा क्या है। जैसा अकीदा होगा वैसा ही अमल होगा। क्यों? आप अगर आपका अकीदा है पैसे इकट्ठा करना, तो आपका बिस्तर में सोते रहेंगे, बिस्तर में सोएंगे नहीं ना, उठने निकलेंगे, जॉब पे जाएंगे, कारोबार करेंगे, दूसरे करेंगे जिससे पैसा आए। जैसा अकीदा होगा वैसे ही अमल होगा। नामुमकिन है अमल अकीदे के खिलाफ हो। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हर अमल के पीछे एक अकीदा कारफरमा। हम यहाँ
پوچھتے ہیں کیوں کے جواب میں جو بات کہی جاتی ہے وہی عقیدہ ہوتا ہے. دکان میں کیوں آئے, کالج کیوں جا رہے ہیں, کھیل پہ کیوں گئے, اس کیوں کے جواب میں جو بات کہی جائے گی نا وہ عقیدہ کہلاتا ہے. عقیدہ جو دل و دماغ سے بڑھ جائے, جڑ جائے, اسے کہتے ہیں عقیدہ. وہ زبان سے کہنے والا عقیدہ نہیں ہوتا ہے. ہم زبان سے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, جو دل و دماغ سے جڑ جائے. مثال آپ دیتے ہیں, ابھی دفعہ محرم کا زبان ختم کی تاریخ ہے, انشاءاللہ 8 الاول کے بعد شادی بیاہ کا سیزن شروع ہو جائے گا. شادیاں ہوں, شادی میں جو لوگ جاتے ہیں جانے سے پہلے تیاری کرتے ہیں. باب کم عورتیں زیادہ ہے, ٹھیک ہے. عورتیں جو گھر میں اللہ نے ان کو زیور دیا اسے پہنتی ہیں. جو زیور ہوتا ہے یہ انہی دنوں کے لیے ہوتا ہے, کے لیے ہوتا ہے. وہ زیور پہنے, زیور پہن کے گئی ہے. شادی سے جب واپس لوٹے تھکے ہوئے, تھک جاتے ہیں نا شادی سے, تھکے وہاں سے گھر آئے, آنے کے بعد کیا کہ دروازہ کھولا, دروازہ کو اندر آئے, اندر آنے کے بعد پیٹ سے جوتیاں اتاری. جوتی اتار کے کہاں رکھی جاتی ہے؟ وہ دروازے کے پاس. ریٹ وغیرہ اگر کچھ ہے اس پہ رکھے, ورنہ نہیں زمین پہ پڑی رہتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. اندر گھر میں آنے کے بعد جو زیورات پہنتی گئی تھی ان کو اتارا, ان کو اتار کے کہاں رکھا؟ سیف میں, تجوری میں. یہی ہوتا ہے نا. آج تک اس کا الٹا ہوا ہے. تھکی مانی آئی اور آنے کے بعد جوتی کو اٹھا کر کے سیف میں رکھ دیا اور زیور کو دروازے میں چھوڑ دیا. کبھی ہوا ایسا؟ نہ ہوا ہے نہ ہوگا. کیوں؟ اس کے پیچھے عقیدہ کار فرما ہے. عقیدہ یہ ہے کہ جوتی معمولی سے چیز لے کون جائے گا, اور اگر لے بھی گیا تو دیں گے, لیکن زیور بڑا قیمتی ہے, اچھے اچھوں کی نیت خراب کر سکتا ہے, اچھے اچھوں کی نیت خراب کر سکتا ہے. اور اگر چلا گیا تو پھر آسانی سے آئے گا نہیں. تو یہ جو اہتمام, یہ جو عمل ہے اس عقیدے کا نتیجہ ہے. عقیدہ عمل سے جدا نہیں ہے. نہ بغیر عقیدے کے عمل ہے, نہ بغیر عمل کے عقیدہ ہے. یہ بیکار کی ویسے کہ یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے, یہ پہلے کہ وہ بعد میں ہے, پہلے انڈا تھا کہ پہلے جو ہے مرغی, یہ بیکار کی ویسے. آمنوا وعملوا الصالحات. اے اللہ, آج تیرے ملک میں, آج تیرے شہروں میں لوگ عقیدے کا جو دم بھرتے ہیں مگر عمل نہیں ہو رہا ہے. نہ واجبات پر عمل ہے, نہ سنتوں پر عمل ہے. اللہ, میں نے اپنا گھر چھوڑا ہے, ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں کاہے کے لیے, تاکہ تیرے واجبات پر عمل ہو سکے, تاکہ تیرے سنتوں پہ عمل ہو سکے, تاکہ تیرے قوانین پر عمل. یہ حسین ابن علی کا مقصد اصلاح. ایک جملہ اگر کہا گیا اصلاح, یہ جب فیصلہ امام حسین نے اس وقت استعمال کیا تھا جب مدینے سے نکل رہے تھے اور تحریری طور پر وصیت نامہ لکھ کر کے محمد حنفیہ کے حوالے کیا, کیا کہا, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی, میرے مدینے سے نکلنے کا مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ امت کی اصلاح کرے, اور کچھ مقصد نہیں. ظاہر سے انسان جب اصلاح کے لیے قدم بڑھاتا ہے, کبھی میں نے عرض کیا تھا پہلا قدم کیا ہوتا ہے, بیماریوں کی تشخیص. اگر علاج کرنا ہے تو دوا فوراً ملے گی, پہلے تو چیک اپ ہوگا آپ کا, چیک اپ کے بعد معلوم ہوگا کہ بیماری کیا ہے. جب تک بیماری کا اعلان نہ ہو جائے, بیماری کی تشخیص نہ ہو جائے, تب تک علاج نہیں ہو سکتا. بیماری کیا ہے؟ بیماری کی طرف جناب نے اشارہ کیا, خطرات کا اعلان. خطرات کے کیا ہیں؟ بیماری. پہلی بیماری جو امت اسلام میں پیدا ہو چکی وہ بدعت کی بیماری. امت بدعت کا شکار. بدعت کیا ہے؟ تفصیل سے آپ کو سمجھا چکا ہوں. بدعت یعنی جو چیز دین میں ہے اسے دین سے نکال دینا, جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل کر دینا, یہ بدعت ہے. ظالم کی حکومت کو نہ ماننا یہ دین کا حصہ ہے. ہمارے یہاں پہ پیشواز کے لیے بھی عدالت شرط ہے. 2 رکعت نمازیں پڑھنا ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ عدالت. چند منٹ کے لیے اپنے کو ان کے حوالے کرنا, یہ تو ہوتا ہے نا, چند منٹ کے لیے اپنے کو
حقیقت یہ ذمہ داری اسلام کی حفاظت ہے. جو خود ہی اسلام کے خلاف کر رہا ہے وہ کیسے اسلام کی حفاظت کرے گا؟ لہذا اس وقت مروان نے امام حسین سے نصیحت کے انداز میں کہا تھا کہ بیعت کر لیجیے، قصہ روان ہے، ورنہ خامخواہ آپ کو مصیبت میں پڑنا پڑے گا، آپ پریشانیوں میں پڑ جائیں گے، اور یہ ہے آپ کے پاس وہ فوج نہیں ہے، آپ کو کمزور ہے، وغیرہ جو آپ کو سے کہا جاتا ہے. آپ امریکہ کو کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ شرف سے صبح کر دیجیے. آپ کہاں وہ کہاں معاملہ ہے آپ کا، چھوٹا سا گروپ ہے آپ کا. جتنی آپ کی سالانہ آمدنی ہے ان کی اتنی آمدنی کے ہفتے کی ہے. آپ کو کیا مقابلہ ہے؟ میں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نے اسرائیل بہت بنا لی ہے، لیکن امریکی کو مقابلے میں تب تک کچھ نہیں ہے. کیا پریکٹس میں وہی مروان والا مشورہ امام حسین نے دیا تھا. جو جواب امام حسین نے دیا وہی جواب خادم امام حسین دے رہا ہے. امام حسین جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا اہم جملہ ہے، اس پر پاور کرتے آدمی اپنے میں کچھ تھوڑی ہوں، آپ میری طاقت کو مت دیکھیے. انا للہ، میں اللہ کی پراپرٹی ہوں، ہر پراپرٹی کی حفاظت اس کے مالک کے ذمہ ہوتی ہے. ہمارے کیا ہے امریکہ کا بدائی تمہارا بھی نہیں، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہماری حفاظت کے ذمہ دار اللہ. ہم کارخانے کے مالک نہیں ہیں، کارخانے کا مالک اللہ ہے. ہم تو کارخانے کے ورکر ہیں. ورکر کی ذمہ داری ہے ایمانداری سے اپنے کام کرنے کا. بس بچے نہ بچے، کارخانہ ڈوب جائے، جل جائے، فائدہ ہو نہ ہو، یہ دردسر مالک کا ہوتا ہے، یہ ورکر کا نہیں ہے. مزدور نے اپنی محنت کرنی، چاہے فائدہ ہو کارخانے کو یا گھاٹا، اس کی تو مزدوری ملے گی نا. اسے کہے گا تھکا رہا ہے، وہ ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وعلى الإسلام السلام إذ قد بنيت الأمة براع مثل يزيد. اگر یزید جیسا مسلمانوں پر حاکم ہو جائے پھر وہاں اسلام پنپ نہیں سکتا. یہ تمہاری بھول ہے کہ کسی بھی ظالم حکومت میں زندگی بسر کرنے ہمارا دین باقی رہے گا. مکمل دین پر عمل ناممکن ہے غیر اسلامی حکومت. کچھ نہ کچھ تو سمجھوتا کرنا ہی پڑتا، کہیں نہ کہیں تو پیچھے ہٹتے ہی پڑتا. بھائی کیا کرے مجبوری ہے، بھائی کیا کرے مجبوری ہے. امام حسین آگے اصلاح کے لیے نکل گئے. پہلا کام کیا ہے؟ بیماری کی تشخیص. امام نے پہلی بیماری کا تشخیص کی تھی بدعت. پہلی بیماری کیا ہے؟ وہ بدعت کی بیماری. وہ بیماری آج تک چل رہی ہے. کیا میں کہا تھا بدعت کیا ہے؟ جو دین میں ہے اس کو دین سے نکال دینا، جو دین کے باہر ہے اس کو دین میں داخل کر دینا. اگر یزید جیسا کوئی شخص ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یزید جیسوں میں لعنت بھیجنی چاہیے. کہاں ہے قرآن میں؟ یزید جیسوں، یزید کا نام نہیں ہے، یزید جیسوں کی بات کر رہا ہوں، تو صفات یزید میں ہے. یزید جیسوں پر لعنت. یزید اب اگر کہیں نہیں 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 یزید کو ٹھیک ہے غلطی ہوئی تھی مگر وہ تو خطائے اجتہادی تھی. دین میں اجتہاد ہے مگر قرآن و حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے. ایک حکم خدا دیتا ہے، ایک حکم اس نے دیتا ہے اللہ کے مقابلے میں. اگر ایسا ہے یہ بدعت ہے. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم کو سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اجتہاد ہے. یہ اجتہاد دین کا اجتہاد، اس کی اجازت دین نے دی ہے. لیکن اگر میں نے اجتہاد کا ایک بات اللہ نے دے دی، اللہ کے مقابلے میں ایک بات ہم کہتے ہیں، ایک بات حسین کے. حسین کون ہے؟ اللہ کے نمائندے ہیں. حسین حسین کچھ وقت نام پڑی نہ ہے جیسے محمد عسکری ویسے حسین نہیں. محمد عسکری کچھ نہیں ہے مگر حسین کیا ہے؟ اللہ کے نمائندے. اللہ کے نمائندے کے مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو چیز دین میں نہیں تھی اسے دین میں شامل کر. آج بھی بحث ہوتی ہے کہ وہ یزید سے لعنت نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یزید نے غلطی کی ہے، اچھا نہیں کیا جا سکتا ہے مگر لعنت نہیں کرنا چاہیے. غلطی کی مگر وہ تو خطا
مجتہد کو خطا کار مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن مجتہد ہمارے یہاں شیعوں کے بھی ہوتے ہیں, مجتہد ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ ہم مخطئہ ہیں, یعنی ہمارے مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے. وہ کہتے نہیں ہم مفوضہ ہیں, یعنی مجتہد سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. جو مجتہد کہتے وہی حکم اسلام ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, حکم اسلام معین ہے, ہو سکتا ہے مجتہد اس حکم تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچ سکے. مثال کے طور پر نماز جمعہ یا واجب ہے یا واجب نہیں, حکم واقعی دیکھی ہے نا. یہودی عیسائی پاک ہے یا نجس, واقعہ تو دیکھی چیز ہے, یا پاک ہے یا نجس ہے. اور ایک مجتہد کہتا ہے پاک ہے, ایک مجتہد کہتا ہے نجس ہے. اس نے اپنے دلائل سے اپنے کو سمجھا تھا, اس نے اپنی سمجھ پیش کر دی. اس میں سے ایک صحیح ہوگا یا غلط ہوگا, وہ کہتے نہیں دونوں صحیح ہیں. جو کہتا ہے نجس وہ بھی صحیح, جو کہتا ہے پاک وہ بھی صحیح. اب یہاں پہ دو گروہ ان کے ہو جاتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے تو کوئی قانون بنایا ہی نہیں, جو مجتہد کہہ دیتا ہے وہی بن جاتا ہے. انہوں نے کہا پاک, اللہ نے کہا پاک, انہوں نے کہا نجس, اللہ نے کہا نجس. ایک گروہ کہتے ہیں لکھا تو تھا لیکن مجتہد کے فتوے کے بعد مٹا دیتا ہے. وہ تو خطا کا قائل ہی نہیں. ہم یزید کے معاملے میں تو خطا اجتہادی ہو گئی تھی, اس سے چلو چاہے نہیں. برادران اہل سنت میں چار فرقے آپ سب جانتے ہیں. ایک فرقے کا نام حنبلی ہے, ایک حنفی ہے, ایک مالکی ہے, ایک شافعی ہے. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں. ہندوستان, پاکستان, افغانستان, ترکی, یہ علاقے وہ ہیں جہاں کے اوپر امام ابو حنیفہ کے پیرو ہیں, حنفی کہلاتے ہیں, بڑی تعداد میں. جو امام شافعی کو مانتے ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں. انڈونیشیا, ملیشیا, غزہ کا حصہ, یہ امام شافعی کے بارے میں. کرد, چاہے عراق کے کرد ہو, عراق ہو, سیریا ہو, یہ شافعی مطلب ہے. یہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں. کچھ وہ ہیں جو امام مالک کو مانتے ہیں اپنا امام, وہ کہلاتے ہیں مالکی. لیبیا, الجزائر, مراکش, ٹیونس, یہ پورا ایریا جو ہے وہ مالکی. اور ایک ہے حنبلی. حنبلی وہ ہے کہ امام احمد حنبل کو مانتے ہیں. حنبلی وہابیوں سے زیادہ قریب ہے, ان کے اندر زیادہ دوستی ہے. امام احمد حنبل جو حنبلیوں کے امام ہیں, ان سے ان کے بیٹے نے یہ پوچھا کہ بابا کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ اس زمانے میں بحث تھی. بعض لوگ کہتے ہیں جب جائز نہیں ہے. امام احمد حنبل نے کہا کہ جائز ہی نہیں ہے, قرآن تو کہتا ہے واجب ہے. ہم جائز کی بات کر رہے ہیں, قرآن کہتا ہے واجب. بابا کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ واجب ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم ذلک الذین لعنهم اللہ وأصم وأعمى أبصارهم. وہ افراد جنہوں نے اللہ اور رسول سے منہ موڑ لیا, ان کا انجام اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے اور قطع رحم کریں گے, اپنے خوبی رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیں گے. جو ایسے ہوتے جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں جو زمین پر فساد پھیلاتے, جو قطع رحم کرتے ہیں, یہ وہ افراد ہیں جن پر اللہ کہتا ہے ان پر اللہ کی لعنت. لعنتهم اللہ, اللہ نے انہیں بہرا بھی بنا دیا ہے اور اندھا بھی بنا دیا. میرے امام احمد حنبل اپنے بیٹے سے کہتے, بیٹا کیا تمہیں یزید کی سرکشی پہ شک ہے؟ کیا یزید اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہیں آ گیا تھا؟ ہاں تو گیا, غلطی ہو گئی, آیا تو تھا. کیا یزید نے اسلامی ممالک میں کم فساد پھیلایا کہ یزید سے زیادہ کس نے فساد پھیلایا؟ یزید سے زیادہ کون قطع رحم کے جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے جن میں یہ صفات پائے گئے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. یزید میں مکمل طور سے یہ صفات پائے جاتے تھے, پھر بھی تمہیں شک ہے کہ لعنت کرنا جائز ہے.
حکومت کے لائق نہیں مانا تھا اسے حکومت کے دف بنا کر کے دکھائی. ایک اور خطرہ میں امام حسین نے تشخیص دیا، وہ ہے دین کو ہلکا سمجھنا، دین کو سیکنڈری پوزیشن دینا، دین کو ثانوی حیثیت دینا، جبکہ اللہ نے دین کو پرائمری پوزیشن دیا، بنیادی حیثیت ہے. ہم دنیا میں یقیناً ہمیں آنے کے بعد دنیا سے ترک تعلق کا حکم نہیں دیا گیا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ دنیا بھی ثواب ہو، آخرت بھی ثواب ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمیں دنیا میں بھی نیکی چاہیے، آخرت میں بھی نیکی چاہیے، لیکن دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ذریعہ ہے آخرت کو سنوارنے کا. قرآن کا یہ سنو آپ، دنیا میں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، دولت ہے، اولاد ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، باغات ہے، جو بھی چیزیں ہیں کھاؤ پیو، لیکن اس کے اصل مقصد ہے آخرت کو سنوارنا. اگر یہ چیزیں تمہیں آخرت سے غافل کرتے تو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بنیاد یہ ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. جو کچھ اللہ نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی ہیں، ان کے ذریعے تم آخرت سنوارو. دولت ہے تمہارے پاس، دولت کو عیاشیوں میں، گناہوں میں مت لٹا دو، دولت کو صرف کرو آخرت سنوارنے کے لیے. کیسے آخرت سنوارے گی؟ دولت آ گئی ہے، غریبوں کا خیال رکھو، ان کی مدد کرو، دین کے کاموں میں اس کو صرف کرو. ہاں بولا ایسا نصیب کا بھوکے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اپنا حصہ بھول مت جانا. وہ تو یہ لوگ ہیں، دنیا میں ضرورتیں ہیں، ہمیں کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، جو ہماری ضرورتیں ہیں اسے آپ پورا کریں، لیکن اس میں غرق نہ ہو جائیں. دنیا کے بغیر دین ہی نہیں ملے گا. یاد رکھیے، اگر دنیا کے بغیر دین مل جاتا تو اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہی کیوں؟ ہم دنیا میں آئے ہی ہیں آخرت کمانے کے لیے. دنیا میں دولت کمانے نہیں آئے، اپنی ضرورت گھر حاصل کرنے آئے. دولت کمانے ہم کیوں آئے؟ یاد رکھیے گا، تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے دولت، ایک ہے غربت، اور ایک ہے اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں کفاف. دولت کو تو آپ جانتے ہیں، غربت کو بھی آپ جانتے ہیں. کفاف کیا ہوتا ہے؟ کفاف اتنا مل جائے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ایک ہے نا روٹی چاہیے، ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جو غربت ہے. سر پہ چھت تو چاہیے نا بھائی، اتنا ہونا چاہیے. بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے یہاں علاج کے لیے ان کے دربار بھائی صاحب ان کی مدد کر، بھائی صاحب کی مدد کر. نہیں، اتنا ہمارے پاس ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر اپنے بچے کا علاج کرا سکے. ایجوکیشن بچے کی ہے، اتنا ہمارے پاس موجود ہے کہ بچے کی ایجوکیشن. ہاں یہ ہے اتفاق. اور دولت کیا ہے؟ دولت کیا ہے؟ آزادی. غربت، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، سر میں چھت نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. اسلام نہ دولت کو پسند کرتا ہے نہ غربت کو. دونوں اسلام کو پسند نہیں ہے، دونوں انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کے مقابلے میں کیوں آ گیا، سرکشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے کو دولت مند سمجھ رہا ہے. گھر میں دولت جب آ گئی، اب کہے گا اللہ، جب تک رہی نہیں تھی کسی جو پڑھے میں اس مسجد میں مولانا صاحب دعا کر دیجیے، فلاں کر دیجیے، اللہ اللہ جو عمل بتائیے وہ خود تصویر لیے بیٹھے ہیں. گھر دولت کا، دولت آ گئی، اب کہے گا خدا، کہے گا رسول، کہے گا ہم بڑا، اور کہے گا مسجد. سرکشی آ گئی. اور غربت کعد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غربت انسان کو کافر بنا. بہت سارے لوگ دین کے سمجھوتا کر لیتے ہیں غربت کی بنا، دین کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے بدلے. کیوں؟ تردستی اور غربت کی بنا. میرا پیغمبر نے کہا کہ دعا کرو کفاف کی دعا کرو، کیونکہ دولت اور غربت برداشت کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے. دولت
خدیجہ کا ذکر چاہیے، غربت کو برداشت کرنے کے لیے ابوذر کا کلیجہ چاہیے۔ ابوذر بہت غربت میں مرے نا، بھوک سے ان کی بیوی مر گئی، بھوک سے مری، جوان بیٹا بھوک سے مر گیا، خود جناب ابوذر بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ ایک بیٹی تھی وہ بھی مر جاتی اگر مالک اشتر کا قافلہ نہ آ جائے، اس نے بچا لیا۔ مگر اس غربت میں ابوذر کو توڑا نہیں، ایک اتحاد میں وقت معافی مانگ لیں، بس حضور آج سے ہم کچھ نہ کہیں۔ قصیدہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی ابوذر کو، صرف حاکم وقت کی غلطیوں پر چپ رہ جاتے، خاموش رہ جاتے، بس سونے میں توڑ دیتے ابوذر کو۔ مگر یہ غربت ابوذر کو توڑ نہ پائی، اور نہ دولت خدیجہ کو ملا۔ دولت اللہ نے خدیجہ کو بھی دی تھی، دولت ولید کو بھی دی تھی۔ ولید دولت کے نشے میں اللہ کے مقابلے میں آ گیا، پر خدیجہ نے ساری دولت اللہ کے راہ میں قربان کی۔ تو ہر آدمی کو خدیجہ نہیں بن سکتا نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اسے کیا کرنا ہے آپ کو؟ پیسے کو کہاں صرف کرنا ہے؟ گھر بنا دیا تو 3 کمرے کا گھر ہے، ماشاءاللہ جتنی تعداد گھر میں کافی ہے، لیکن صاحب نے وہ گھر پہ گھر بننا ہے، ایک کا گھر میں لے لیا، احمد آباد کو جانا ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک گھر احمد آباد میں لے لیا، بمبئی میں جانا ہوتا ہے ایک گھر بمبئی لے لیا، اچھا صاحب وہ کربلا میں جاتے ہیں ایک گھر کربلا میں، ایک گھر نجف میں، اچھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں اور خریدتے ہیں۔ اتنی ضرورت تھی اپنا آپ نے خرید ہو گیا، بس کافی ہے، اب بقیہ پیسہ کیا کریں؟ سماج میں بہت سارے غریب افراد ہیں، بہت سارے غریب اور ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر غربت کی بنا پر حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت سے بیمار ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی بنا کے پر بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے دینی کام ایسے ہیں جن کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسلام کو پیسے کی ضرورت پڑی تھی نا۔ خدیجہ کی دولت نہ ہوتی اسلام آگے کہاں بڑھتا؟ پیغمبر نے کہا کہ ہمارے اعتراف نہیں کیا پیغمبر نے، جس طرح مدد ہماری خدیجہ کی دولت نے کیا۔ نہ پیغمبر کی بات بیویاں جلن میں جناب خدیجہ کو الٹا الٹا کہتی تھی، وہ بڑھیا تھی میں جوان کرتا جو ہوتا ہے آپ طور سے پیغمبر فوراً دفاع کرتے ہیں۔ اس وقت خدیجہ نے اپنے باپ سے بڑی مدد کی، ساری دنیا میں محروم خدیجہ کرتا تھا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ دین و دنیا دونوں ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پرائمری بھی حیثیت دین کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ دنیا کی سیکنڈری حیثیت ہے۔ دین کی خاطر دنیا قربان کی جا سکتی ہے مگر دنیا کی خاطر دین کو قربان نہیں۔ دنیا ضروری ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا ضروری ہے، دنیا کے بغیر دین کے آگے نہیں بڑھے گا۔ بڑی خوبصورت تعلیم مولا علی نے کی ہے دین و دنیا کے بارے میں۔ دین بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے، مگر دونوں کی پوزیشن کیا ہے؟ بڑی اہم چیز ہے نا، گھر کی حیثیت معین ہوتا ہے۔ جوتے کی حیثیت کیا ہے، امامے کی حیثیت کیا ہے؟ جوتا بھی ضروری ہے نا، اور امامہ بھی ہے۔ امامے کا مقام کہاں ہے، جوتے کا مقام کہاں ہے؟ اگر کہیں الٹا کر دیا تو گڑبڑی ہو جائے گی نا۔ آیا دنیا کو دین کے ماتحت ہونا چاہیے یا دین دنیا کے ماتحت ہو یا دنیا دین کے ماتحت؟ یعنی اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا کہ کسے اپنا کسے ٹکرائیں؟ اصل کون ہے؟ امام فرماتے ان جعلت دینک تحت دنیا فقد اهلكت دینک و دنیا۔ اگر تم نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، دین اسی وقت تک ہے جب تک دنیا کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر ہمارا باس ہماری داڑھی پر اعتراض نہیں کرتا، ہم پر رکھے گا مسلمان ہے بھائی۔ اگر ہمارے باس کو ہماری حجاب پہ اعتراض نہیں ہے، ہم کریں گے۔ اگر ہمارے باس کو ہماری نماز پر، ہمارے روزے پر اعتراض نہیں ہے تو ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزے پر رکھیں گے۔ لیکن اگر باس نے کہا نہیں بھائی یا جاب یا ٹھیک ہے، کوئی بات صاف کر دو 2 منٹ میں کام ہے، آسان کام ہے نا۔ محمد الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا، نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، میں نبی ہوں۔ تو
ماحول نے کہا میں ہر نبی کے بعد ایک معجزہ ہوتا ہے، تو معجزہ دکھاؤ. یہ بچے بیٹھے تھے، بچے ہیں نا، یہ بچے بیٹھے کہ گاڑی نکال دو، تمہارا معجزہ جواب دیتا ہے اچھا سا یہ خوبصورت سے صاف ستھرے خاندان کے اوپر جنگل اگانا چاہتے ہو. ہاں اگر آپ کہیں تو یہ داڑھی والے جو بیٹھے ہیں نا، منٹوں میں ان کی داڑھی صاف کر سکتا ہوں. لگتا ہے کہ نبی نہیں تھا، دائی تھا، ہے نا؟ صاف کرنا تو آسان ہے، 2 منٹ میں صاف کر دیں گے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دین کو دنیا کی تابع بنا دیا، دنیا کے اندر میں گر گیا دین کو. امام فرماتے ہیں ان جعلت دینک تحت دنیا فقد احلکت دینک و دنیا، کہ تو نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد. نہ تجھے دنیا ملے گی نہ تجھے دین ملے گا. ان لوگوں کے بارے میں جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا تعلق دین سے ان کے بارے میں نہیں. وَإِن جَعَلْتَ دنیا کا تحت دینک، اور اگر تم نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، دین کے اندر میں دے دیا. دنیا ہمیں چاہیے اسی حد تک جس حد تک ہمیں دین پرمیشن دے رہا ہے، دین اجازت دے رہا ہے، وہاں تک تو ہم دنیا کے ساتھ رہیں گے. لیکن جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے. کیوں ابو ذر فقط احرست دینک و دنیا، تو تمہیں دین بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی. حق نے جب یہ دیکھا کہ دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، حق نے کیا کیا؟ دنیا کو ٹھوکر مار کر کے دین کو اپنا لیا. حق کو دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی. آج حق کا نام حبیب کے ساتھ کیا جاتا ہے. آج حق علیہ السلام ہے نا. عمر صاحب نے کیا کیا؟ عمر صاحب نے دنیا کے خاطر دین کو قربان کر دیا. آج عمر صاحب کو نہ دین بھی آیا نہ دنیا بھی. کیوں آیا تھا کربلا امام حسین کے مقابلے میں؟ رہ کی حکومت کے لیے نا، رہ کی گورنری مل گئی، رہ کی گورنری. نہ دین نہ دنیا دونوں چلے گئے. مثال ہے، اگر سے یہاں پر سمندر رکھنے سے دور ہے، اگر بلند بمبئی ہو گئی تو ہم لوگ چلتے ہی رہتے ہیں. سمندر دیکھا ہوگا، سمندر میں جہاز بھی دیکھے ہوں گے، کشتی دیکھی ہوگی، شپ دیکھا ہوگا. شپ بغیر پانی کے چل سکتا ہے؟ نہیں نا. شپ کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے شپ نہیں چل سکتی. شپ کو آگے بڑھنا یہ آگے کب بڑھے گا؟ جب پانی شپ کے نیچے ہو. اور اگر پانی شپ کے اوپر آ گیا شپ آگے بڑھے گا؟ شپ ڈوب جائے گا. شپ کے لیے پانی ضروری ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ پانی شپ کے نیچے ہو، شپ کے اوپر نہ ہو. اگر نیچے ہوگا تو شپ آگے بڑھے گا، اور اگر اوپر پانی آ گیا تو شپ ڈوب جائے گا. یہی حال ہے دین اور دنیا کا. اگر دنیا دین کے اوپر ہے تو غرق کر دے گی، اور اگر دنیا دین کے نیچے ہے تو دین آگے بڑھے گا. یہ اہمیت دین ہے. لیکن امام حسین کے زمانے میں کیا ہو چکا تھا؟ لوگ دین کو ہلکا، دین کی باتیں جو کرتے تھے منکر دین نہیں تھے، کافر نہیں تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ، قرآن کی تلاوت میں اللہ اللہ سب چلاتے تھے بیٹھ کر کے. لیکن تھا کیا؟ رس شکل قرآن تھی. تعلیمات قرآن سے دور ہو چکے تھے. تعلیمات قرآن سے اتنا دور ہو چکے تھے کہ پیغمبر ہو چکے تھے اور ہو چکے ہیں. آج بھی پیغمبر قرآن کی آیت ہے کہ پیغمبر قیامت کے لیے اللہ سے شکایت کریں گے. سب کو امید ہے نا کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے. پولیس تھانے میں ہمارا کیس پہنچا اور ہمارے چچا ماموں خالو کوئی تھے بڑے عہدے والے، اور امید تھی کہ وہ آ کے ہمیں بچا لیں گے. انہیں کے سہارے ہم بہت سارے غلط کام کر بھی رہے تھے. آئی جی ہے ہماری حفاظت کری گئی. پتا چلا تھانے میں شکایت انہیں نے کی ہے. جن کے سہارے ہم شروع کر رہے تھے وہ چھڑا لیں گے. معلوم ہوا وہی تو ہماری شکایت نہیں کری، کمپلین انہیں نے دکھائی ہے. اب کیا ہوگا؟
ہمیں امید یہ ہے کہ رسول خدا ہماری شفاعت کریں گے. سے گناہ کرتے کیا رسول خدا شفاعت کریں گے, امام حسین شفاعت کریں گے, مولا علی شفاعت کریں گے, حضرت عباس شفاعت کریں گے. یہی ہے نا. اگر وہ حملہ الٹا ہو گیا, وہ شفاعت کرنے کے بجائے شکایت لے کے کھڑے ہو گئے. قرآن کہتا ہے رسول اللہ شکایت کریں گے. کس کی؟ امت کی. اور سب امت پہلا جنم کی. قال یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے اللہ, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. شکایت کر چھوڑ دیا. کیا مسلمانوں نے قرآن کو کبھی چھوڑا ہے؟ نہیں. پورے رمضان میں خوب قرآن پڑھا جاتا ہے, نہیں پڑھا جاتا. گھر گھر جا کے لوگ پڑھتے ہیں, بہت سارا تحفہ بھی ملتا ہے, ہوتا ہے. کہاں سے قرآن کے مقابلے انٹرنیشنل ہوتے ہیں. ظالم ترین حکومتیں بھی اپنے یہاں قرآن قرآن کے مقابلے کرتی ہیں. ہو رہا ہے. تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ مہجور کا معنی ہے ناشنا, جو کوئی پہچانے نہیں, اسے کہتے ہیں مہجور. قرآن تو ہے مگر قرآن کو پہچانتے ہیں, قرآن کی تعلیمات کو نہیں پہچانتے ہیں, قرآن کے احکام کو نہیں پہچانتے, قرآن کے معارف کو نہیں پہچانتے. اگر ان کے سامنے قرآن میں کوئی معنی, کوئی مفہوم, کوئی تعریف پیش تو تعجب کرتے, قرآن میں لکھا ہے, نہیں. اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا.
ایک مہینہ تک جب ہمیں یہ عادت پڑ جائے گی ہم اپنا حلال بھی اللہ کے خاطر چھوڑ دیں گے، پھر حرام کیسے کھائیں گے؟ کیا ہمارے روزے نے ہمارے اندر یہ طاقت پیدا کی؟ ہمارے یہاں عید کا چاند بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رمضان میں عید کا دن ہمارے یہاں گناہ کی چھوٹ کا دن ہوتا ہے نا، اسپیشل فلمیں لگتی ہیں، عید اسپیشل ہے نا بھائی، عید اسپیشل کیا مطلب ہے بھائی؟ ارے ایک مہینہ ہم نے روزہ کیوں رکھا تھا؟ تاکہ اب گناہ پہ قابو پانے کا سلیقہ آ جائے۔ اور 30 دن کے بعد معلوم ہوا عراق میں جو کمیونسٹوں کی جو حکومت تھی کچھ دنوں کے لیے، تو کچھ علاقائی افسروں کو بھیجا گیا تھا روس ٹریننگ کے لیے، تاکہ ان کا انہیں برین واش بھی کر دیا جائے اور ان کو سکھانا آپ کو سکھا دیں۔ ایک دن ہال میں لائٹ چلی گئی، 2-3 مہینے کے بعد لائٹ سے اب تک سمجھ نہیں کھا کے پکے اپنے ہو گئے، لائٹ چلی گئی۔ پھر جب لائٹ آئے ہمیں کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عادت ہی نا جب لائٹ آتی تھی تو یہ سلوات پڑھتے ہیں، اور یار ہم نے 3 مہینے پر محنت کی تھی کہ برین واش کے لیے اس کے دیر سے دلوں دماغ سے دل کو نکالنے کے لیے، تو کچھ چیزیں ہیں جو ہماری عادت کے طور پر چل رہی ہیں، لیکن وہ دین نہیں ہے۔ دین سمجھ کے اللہ کی اطاعت کرنا۔ روزہ کا یہ تھا، حج کائے کے لیے تھا، حج بھی نفع کا قابو پانا ہے نا۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں، نہیں حج میں جب آؤ ساری رنگینیوں کو چھوڑ کر کے آؤ، ضرور پتی ہے رفت پتی صحیح، اڈانی بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو بھائی تو کپڑا پہننا پڑے گا۔ امبانی کی بیوی 4 لاکھ روپے کے کپ چائے پیا کرے، وہاں جب آئیں گے کوئی سمپل سردی، نفس پر قابو، خوشبو نہیں لگانا، نفس چاہتا ہے نا خوشبو نہیں لگانا ہے اور بدبو سے ناک روکنا ہے۔ ایسا کیا ہے؟ نفس پر قابو کو سکھایا گیا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں مگر نفس پر قابو نہیں سکھا رہے ہیں، ہم حج کرتے ہیں مگر نفس پر قابو کرتے ہیں، نفس کے اور غلام ہوتے جاتے ہیں، نفس کے اور اسیر ہوتے ہیں۔ اب تو حج کے نام بھی بدل گئے، ڈیلکس حج، سپر ڈیلکس حج، گولڈن حج، ڈائمنڈ حج، فلائنگ حج۔ سب سے مہنگا حج ہے فلائنگ والا، فلائنگ حج، نفس پر قابو پانے کا تھا۔ یہاں تو دولت کی نمائش کا ذریعہ بن گیا حج۔ تو جب ایسا حج ہوگا، ایسا روزہ ہوگا، ہم عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ روزہ مکمل ہوا ہے۔ کون سا روزہ؟ دکھانے والا یا اصلی والا؟ اصلی والا روزہ۔ حج کیوں بجا لاتے ہیں؟ یہ عید قربان حج مکمل ہوا ہے، کون سا حج؟ دکھانے والا یا اصلی والا؟ اصلی والے حج کے لیے عید قربان ہے۔ شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام حسین شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا یہ اعلان کرنے کا، ایتھا الامۃ الظالمہ القاتلۃ عطرۃ نبیھا، اے اپنے نبی کی عطرت کو قتل کرنے والی ظالم امت، لا وفقتہم اللہ الفطر ولا الضحیٰ، اب تمہاری قسمت میں نہ عید فطر ہے نہ عید قربان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ تم نے اصلی روزہ رکھا ہی نہیں ہے کہ تمہیں عید فطر نصیب ہو، تم اصلی حج بجا لائے ہی نہیں کہ تمہیں عید قربان۔ اور عید فطر تو ہو رہی ہے، بڑے دھوم دھام سے منائی جائے، خوب بکرے کٹ رہی، عید قربان بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک عید قربان نہیں تو اللہ نے موجود کیا۔ امام حسین اس خطرے کی طرح متوجہ کیا، وہ کیا تھا؟ دین کو ہلکا سمجھا۔ دین کو ہلکا سمجھنا بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس خطرے کی طرف ختم کر رہا ہوں اپنی مجلس کو، پیغمبر اکرم نے بھی اس خطرے کی طرف اشارہ کیا، ان اخوف علیکم استخفافا بالدین، مجھے سب سے زیادہ اس چیز کا خوف تمہارے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ تم دین کو ہلکا سمجھو۔ اگر دین کو ہلکا نہ سمجھا ہوتا تو کوفے والے مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ دے، بولا انہوں نے نا سونے کی تھیلی یا مسلم کا ساتھ۔ مسلم کون ہے؟ حسین کے نمائندے۔ حسین کون ہے؟ اللہ کے نمائندے۔ مسلم مجسم دین ہے، اس دین کو توڑ رہے ہیں تھیلیوں کے، اس دین کو توڑ رہے ہیں
ہم جیل چلے جائیں گے, ہمارے بچوں کے زندگی ختم ہو جائے گی, دین کو چھوڑو, دین کو ہلکا کر دیں. ابھی کہ مسلم کو چھوڑ دیا, ورنہ مسلم کو چھوڑنے والا. اور اگر مسلم کو نہ چھوڑتے تو کوفے والے اس بدبختی کا شکار نہ ہوتے جس بدبختی کا شکار مسلم کو چھوڑنے کی وجہ سے. ڈر کس بات کا تھا؟ مارے جائیں گے, یہ ڈر ہے نا. اگر مسلم کا ساتھ دے کتنے مارے جاتے. ابن زیاد کے فوج شام کی فوج آئی نہیں تھی, تم نے سے ڈیوائڈ کر. اگر یہ میدان میں ڈٹ گئے ہوتے تو کام تمام ہو سکتا. ہر شخص کو تکلیف میں پڑے, ہر شخص تکلیف میں پڑے. 6000 کی فوج لے کے جناب مسلم نے دارالامارا کا محاصرہ کیا تھا. دارالامارا میں 600 کے سپاہی نہیں تھے. مگر ہوا کیا؟ اندر میں زیادہ میں تھیلیاں بنی اور کچھ دھمکیاں, افواہ پھیلی کہ صاحب شام سے بہت بڑی فوج آ رہی ہے اور بڑے بڑے پہلوان ہیں, ایک آدمی ہاتھی کو اٹھا کے پھینک دیا. ہاتھی ہوتا ہے نا پروپیگنڈا, کسی کی طاقت کو بہت بڑھانے کے لیے. اسرائیل ناقابل شکست ہے, اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. پتہ چل گیا کیا تھا اسے, پتہ چل گیا نا. آئرن ڈوم کا کتنا چرچا ہوتا تھا. آئرن ڈوم ایک پروجیکٹ سے جڑا ہو گیا اس کے. یہ ہے آئرن ڈوم, کوئی حال وہاں نہیں تھا. افواہیں پھیلا دی گئی. کچھ وہاں کچھ ابن زیاد کے جیسے دردوں نے بعد لوگوں کے گھر پہ بھی حملہ کرا دیا. وہ بیچارے مسلم کے ساتھ تھے یا گھر خالی تھا, عورتیں اکیلے کے گھر پہ حملہ کرا دیا. اور وہاں پر ماں بھاگ گئے اپنے بیٹے کے لیے, بیٹا گھر چلو گھر چلو. یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں, تمہارا گھر کون دیکھے گا. ماں آئی بیٹے کو لے گئی, بیوی آئی شوہر کو لے گئی, بہن آئی بھائی کو لے گئی. یہ کہہ کے کہ یہاں تو بہت سے لوگ ہیں, تمہارے جانے سے مسلم کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. جب کافی لوگ چلے گئے تب یہ کہا جانے لگا سب تو چلے گئے, تم رہ کے کیا کرو گے, تم رہ کے کیا کرو گے. چوک کیا مسلم بچ گئے. شہادت امام حسین کے بعد جب انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا تو 5000 افراد توابین کی شکل میں سامنے آئے. ہم نے حسین کا ساتھ نہ دے کر کے غلطی کی, اب ہم توبہ کر رہے ہیں, ماریں گے مر گئے, زندگی کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے. 5000 افراد مسلح ہو کر کے نکلے ہیں شہادت امام حسین کے بعد. اندھیرے میں نکلے تو انہوں نے کیا کیا, مارا اور مرے. تو کم سے کم ایک نے ایک کو تو مارا ہوگا. 5000 یہ مرے, 5000 مقابل کتنے مرے, مقابل والے کوفے ہی تو تھے نا. 10,000 تو یہی مرے. اس کے بعد مختار کا انقلاب ہوا, کتنے مارے گئے. مصعب بن عمر کا زمانہ جب آیا, کتنے مارے گئے. 10,000 کوفی مارے گئے. اگر کوفیوں نے دین کو ہلکا نہ سمجھا ہوتا, دین کا ساتھ دیا ہوتا تو شاید اس کے آگے بھی نہ مارے گئے. نتیجہ کچھ اور ہوتا. مسلم کو تنہا چھوڑ بابر میں نماز پڑھ کے جب نکلے ہیں اکیلے تنہا. کبھی اس گلی میں جاتے ہیں, کبھی اس گلی میں, راستہ نہیں معلوم, دوسرے کے رہنے والے تو نہیں تھے. دیکھیے اگر انسان اکیلا کسی جگہ پہ آتا ہے بہت جلدی راستہ سیکھ لیتا ہے. میں کانودا لگا اکیلا آؤں تو راستہ پوچھتے پاچھتے 2-4 دن میں پورے کانودا در کی گلیوں میں سے آشنا ہو جاؤں گا. اتنی دفعہ میں کانودا آیا کہ کسی راستے پر آئے, کیونکہ مجھے کی عادت ہو رہی, مجھے لے جایا جاتا ہے. مسلم کو بھی لے جایا گیا. 18,000 افراد استقبال کر کے اس میں راستوں سے واقف بھٹک رہے, اس گلی سے اس گلی سے اس گلی, یہاں تک کہ تھک ہار کے ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک ضعیفہ خاتون گھر سے باہر دیکھا ایک اجنبی میرے دروازے پر بیٹھا. وہ کہتی ہے ہاں وہ پھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, جاؤ وہاں سے چلے جاؤ, میرے دروازے میں نہ بیٹھو. دیکھا کہ اور گاڑی چلو. تھوڑی دیر کے بعد آئی, دیکھا پھر مسلم میں, مسلم کو پہچانتی نہیں ہے, جانتی ہے پہچانتی نہیں ہے. کہ بھائی میں نے اسے کہا نا تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے. جناب مسلم کہتے ہیں مومنا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے. یعنی کون تمہارا گھر نہیں. کہتے میں حسین کا سفیر مسلم بن نبی. مومنا اہل
بیت کی چاہنے والی تھی، حسین کی طرفدار تھی، اسلام مسلم ہے، پوچھو نہیں، کہتے زہر نصیب میرا مقدر کھلا کہ آقا کے قدم میں آئیے آئیے آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیے۔ مومنہ مسلم کو لے کر کے اپنے گھر میں ایک کمرہ ہو کے سجا دیا، وہاں جگہ دی، یہ خدمت کر رہی تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، جو نالائق بیٹا تھا۔ رات کا کافی سب گزرنے کے بعد گھر آیا۔ جب گھر یہ آیا ہے، میں نے کہا کہاں تھا اتنی رات گزر گئی؟ تو ابن زیاد کو مسلم کی تلاش ہے، بہت بڑا انعام ہے ابن زیاد نے مقرر کیا ہے، مسلم کو جو پتہ بتائے گا۔ میں اس کی تلاش میں تھا، مسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بھی نے کہا کہ اپنی آنکھیں پر خراب مت کر، دنیا کی خاطر اپنے دین کا سودا مت کر، مگر شیطان اس پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ مومنہ بار بار جناب مسلم کے کمرے میں جاتی تھی، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی خدمت تو نہیں ہے۔ بیٹے کو شک ہو گیا، آج ماں اس کمرے میں کی بار بار جا کیوں نہیں ہے؟ موقع پا کر کے اٹھا، ادھر جناب مسلم کچھ دیر سونے کے بعد خواب میں مولا کائنات کو دیکھتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں مسلم الوحا الوحا العجل مسلم بیٹھ کے لگتا ہے اپنی زندگی کی آخری رات ہے، دوبارہ مصروف عبادت ہے جناب مسلم۔ ایک ملعون آتا جھانکتا ہے، دیکھتا ہو جس کو ڈھونڈ رہے ہیں مسلم تو ہمارے گھر میں موجود ہے، فوراً ابن زیاد کو خبر دیتا ہے جس مسلم کی تلاش ہے وہ تو ہمارے گھر میں مخفی ہے۔ ابن زیاد نے 500 سپاہیوں کا لشکر روانہ کیا مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جیسے ہی گلی میں فوج داخل ہوئی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، گھوڑوں کے ہنانے کی آواز، تلواروں کے کھنکنے کی آواز میں مسلم کے کانوں میں پہنچی، فوراً جناب مسلم باہر نکلنے کو تیار ہو گئے۔ مومنہ آگے بڑھی، آقا کہاں جا رہے؟ باہر حالات اچھے نہیں، کیا تم تلواروں کی آواز سن نہیں رہی ہو؟ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ مومنہ کہتی ہے آقا تو گھر میں بہتر آپ مخفی رہ سکتے، آپ محفوظ رہیں گے۔ مسلم نے کہا نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کے گھر کی بے حرمتی ہو، مجھے گرفتار کرنے کے لیے گھر میں گھس آئے۔ اللہ مسلم آپ کو ایک مومنہ کے گھر کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے، آپ پر کیا گزرے گی جب آپ یہ سنیں گے کہ رسول زادیوں کے خیمے میں اشتیاق گھس آئے، کوئی زینب کے سر پہ چادر چھین رہا تھا، کوئی ام کلثوم کو تالیہ میں مار رہا تھا۔ اجرکم اللہ، جناب مسلم باہر نکل آئے، فوج کا مقابلہ کیا، بنی ہاشم کا شیر ہے، دلیری کے ساتھ کا مقابلہ کیا۔ کمانڈر نے اور فوج مانگی اور فوج بھیجی گئی، مگر وہ بھی مسلم کو گرفتار کرنے سے عاجز ہے، یہاں تک کہ دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم کو گرفتار کر کے دارالامانہ لیا جایا گیا۔ دارالامانہ کے دروازے پر مسلم بیٹھے ہیں، مسلم کو پیاس لگی، پانی مانگا، مجھے پیاس لگی ہے تھوڑا پانی دے دو، ایک کاسے میں پانی دیا گیا۔ مسلم کے ہونٹ زخمی ہیں، دانت زخمی ہیں، جیسے ہی پانی کو قریب ہے خون کے چند قطرے گرے، پانی کو صاف ہو گیا۔ مسلم شریعت کا پاس ہے، نہیں پانی کو نہیں پی سکتے ہیں۔ مسلم کہتے لگتا ہے میری قسمت میں پانی نہیں ہے، میں دنیا سے پیاسا ہی رخصت ہو جاؤں گا۔ ہاں مسلم تم آقا کے وفادار غلام ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا تو پیاسا دنیا سے جائے، تم سیلاب ہو کر کے دنیا سے جاؤ۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے حاضر کیا گیا۔ کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم کہتے ہیں مالی سوى الحسین امیر، میرا امیر حسین کے سوا کچھ کوئی نہیں ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے سلام کرو یا نہ کرو، تمہیں شاہ شہید ضرور کیا، قتل ضرور کیا جائے گا، جلاد کے حوالے کر دیا۔ جلاد دارالامانہ کی چھت پہ لایا، چاہتا تھا مسلم کا سر قلم کرنا۔ مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ کر حسین کی طرف رخ کر کے کہتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آپ اتنے اخلاص سے مسلم نے سلام کہا تھا۔ آج ہم حسین کا چاہنے والا نماز کے بعد حسین نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جلاد نے مسلم کا سر قلم کیا، لاش کو دارالامانہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ دفن کرنے کے بجائے مسلم کے پیر میں رسی باندھ کے گلی گلی گھمایا گیا۔ ارے آقا کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے، غلام کے جنازے کو گلی گلی پھرایا گیا۔
اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ سب میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہم دین کو ہلکا نہ سمجھیں، جب کبھی دین اور دنیا میں تقابل ہو جائے ہم دین کو گلے لگائیں، دنیا کو ٹھوکر ماریں۔ آنے والے صدقے محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اغانیہ الانصار۔